अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिब और रावला कोट के अंदर कैसे खून बहाया गया, खून की होली खेली गई। ये भी कहा गया कि ज़ालिम भी हम हैं और मज़लूम आप हैं, लिहाजा मज़लूम होते हुए हम ज़ालिमों से माफ़ी मांगो। ये क्या मामला है। मीरपुर में शहादतें हुई हैं, सीधी लोगों को गोलियां मारी गईं। अब लाशों को भी सुना के अस्पताल के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। क्या ये कोई भारत और पाकिस्तान से अलहदगी की तारीख थी। दरेक से रावला कोट तक पहुँचे, दर्जनों जाने गई, इलेक्शन धांधली और फिर एक और इलेक्शन भी होगा। राजा परवेज़ अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ इल्ज़ामात। ये इलेक्शन के हवाले से आज के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। साहिबो, सबसे पहले आप देखिए कि जो सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, गुज़श्ता रात बहुत अफसोसनाक चीज़ें देखने सुनने को मिली। दरेक से लोग उठ के रावला कोट गए, वहाँ डी चौक पहुँचे हैं, आगे मकबूल भट्ट शहीद जो मकबूल चौक है वहाँ पे जाएंगे। उससे आगे जो लॉन्ग मार्च है मुजफ्फराबाद कब जाएगा ये इल्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे बेदर्दी से लोगों को मारा गया। ऐसे लगा जैसे मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग हैं और भारतीय फोर्सेस उनको इसलिए मार रही हैं चूँकि वो भारत से अलहदा होना चाहते हैं और आज़ादी मांग रहे हैं। क्या आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भारत से और पाकिस्तान दानों से आज़ादी मांगने और आज़ादी की तहरीक चलाने के लिए ये काम शुरू किया था? ऐसे तो नहीं था। तो फिर जैसे भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करती रही, उस तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर क्यों जुल्म कर रही हैं? दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो उसकी ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो अपने अवाम को अपने हक़ और हकूक़ मांगने के ऊपर जब वो घरों से बाहर निकलें तो गोली मारें, शेलिंग करो, लाठी मारो, रबड़ बुलेट मार लो, लेकिन ये और गोलियां मार के जो लोगों की आपने जानें ली हैं, इसका कौन मदावा करेगा? ये कितना बड़ा जुल्म है कि आपने लोगों को मारना, आप नफ़रत पाल रहे हैं। ये कौन सी ज़हनियत है? फिर मीरपुर के अंदर आप देखें कि सड़क के ऊपर लाशें पड़ी हैं, वहाँ लोगों को सीधी गोलियां मार दी। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसमें वालिद, भाई, वालदा, दिगर लोग चीखें मार मार के रो रहे हैं और मीरपुर के अंदर भी कम से कम 2 लोगों की शहादत तो कन्फर्म है और दर्जनों लोग वहाँ पे भी ज़ख्मी हुए हैं। 12 के करीब शहादतें जो हैं वो रावला कोट में हुई हैं। कल लॉन्ग मार्च के दौरान उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के भाई जो हैं उस्मान कश्मीरी, वो भी दुनिया से चले गए। ऊपर से ये कहा गया कि मुज़ाकरात होंगे, हुए, नाकाम हो गए, सब चीज़ें हुई। फिर कहा जी कि धरना ख़त्म करो, उसके बाद चीज़ें मानेंगे। और फिर एक और बात भी हुई साहिबो, ये जैसे पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है ना इमरान खान 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे, इसी तरह से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक ड्राफ्ट लिख के दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर दस्तखत करो, ये माफ़ीनामा है कि आपने फसाद फैलाया और ये किया और फलां किया। यानी कि ज़ालिम ने जुल्म भी किया और ज़ालिम मज़लूम से माफ़ी भी मंगवा रहा है। तो इन्होंने कहा हम ये नहीं करेंगे। ये तो तौहीन है ना। मैं मानता हूँ ठीक है, और लचक दिखानी चाहिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात तो उनकी तरफ से नाकाम होते हैं। तो आप ज़ालिम भी हों, आप जुल्म भी करें और मज़लूम को कहें माफ़ी भी, तू ज़ालिम से मांग, ये कौन सा दस्तूर है? तो उन्होंने कहा नहीं मांगूंगा। दूसरी जानिब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब आज अपनी अहलिया से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, अपने माँ से, बाप से माफ़ी मांग रहे थे कि मैं आपके हकूक़ व फ़राइज़ पूरे नहीं कर सका और एक ही मुल्क में, एक ही रियासत में, एक ही ज़िले में, एक ही इलाके में होते हुए वो अपनी बीवी, बच्चों, माँ बाप से नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं आपके हकूक़ पूरे नहीं कर सका। तो अगर वो अपने वालिदैन से, बीवी तक से माफ़ी मांग सकते हैं और मजमे को गवाह बना के माफ़ी मांग सकते हैं, अगर उन्हें कुछ गलत किया हो तो वो रियासत से भी माफ़ी मांग लें, लेकिन भाई जुल्म भी उनके ऊपर और माफ़ी भी वो मांगें, ये तो कभी हुआ नहीं है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं हिस्ट्री की, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा।
تو پھر یہ جو لوگ ہیں ان کا تعلق تو آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ تھا، آزاد کشمیر کی حکومت سے ان کو چیزیں چاہیے تھیں، تو بھلا یہ پاکستان کے ساتھ سیدھی باتیں کیوں ہو گئی؟ میں پھر رپیٹ کروں گا کہ کیا آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری اپنی کرنسی ہونی چاہیے، ہماری اپنی ریاست ہونی چاہیے، ہماری اپنی فورس ہونی چاہیے، ہمارا اپنا پاسپورٹ ہونا چاہیے، یا انہوں نے یہ کہا، یہ نعرہ لگایا جیسے وہ بھارت سے علیحدگی چاہتے تھے کہ ہمیں پاکستان سے بھی علیحدہ ہونا ہے؟ کسی نے ایک لفظ بھی غصے میں یا کچھ بولا؟ نہتے لوگ ہیں، ان کے اوپر گولیاں ماری جا رہی ہیں، کیا کسی نے آگے سے بندوق اٹھائی؟ کیا ان کے گھروں میں بندوقیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ایسا نہیں کر سکتے؟ وہ گولی کھا کے بھی نہتے ہیں، وہ پھر بھی کچھ نہیں کرتے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے، اور لینا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ کون ذمہ دار ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی فیلڈ مارشل صاحب، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی ریاست، کوئی ادارہ، کسی کا نام بتائیے نا۔ یہ کس کے ہاتھ کے اوپر اپنا لہو تلاش کریں؟ یہ جو چلے گئے ہیں یہ تو واپس نہیں آئیں گے، ان کی نیت کیا تھی خدا جانے، وہ جانے، اچھی تھی، شہید ٹھہرے، ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، ان کی جتنی سوچ ہے اس کے مطابق۔ لیکن ان کا مداوع کون کرے گا؟ تو کل رات کو راولہ کوٹ کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی گئی، عوام دریک اور مختلف درنا گاہوں سے شہر کی جانب جو ہے وہ مارچ کر رہے تھے، اور 2 کلومیٹر کے فاصلے پر 20 لاشیں جو ہیں وہ بچائی گئی، اور جو باقی لوگ تھے ان کو زخمی کیا گیا، اور پھر اسپتال کے اوپر فورسز نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ظلم کرنے کے بعد، زخمی کرنے کے بعد کہتے ہیں اسپتال بھی نہیں جانے دیں گے۔ کوئی چلا جائے گا تو اس کو وہاں سے یا تو لاش غائب، یا مریض زندہ ہے تو وہ مر جائے گا، یا مریض کا علاج نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ یہ ظلم اور جبر اتنا بڑا ظلم کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ کل کے واقعات میں عمر نذیر کے اپنے بھائی، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، وہ بھی جان کی بازی ہار گئے، اور میرپور سے جو لوگ نکلے تھے احتجاج کرنے، ان بھائیوں کو بھی آپ نے راولہ کوٹ کی طرح مار دیا، شہید کر دیا۔ سڑکوں پر پڑی زخمی اور لاشوں کی ویڈیوز سرعام چل رہی ہیں، کوئی انٹرنیشنل قوتیں نہیں کام کر رہی۔ برطانیہ کے اندر ہمارے کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، گزشتہ روز بھی لوٹن میں احتجاج ہوا، آگے بھی ہوگا۔ میں تو سوچ رہا ہوں 200-250 گاڑیاں رکھیں، جنیوا تک جائیں اور یورپ کا پورا ٹور کریں۔ یہ کشمیری جائیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، وقت بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے، دکھائیں دنیا کو ہمارے ہاں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اوپر سے وہ پاکستان میں 5 اگست کو جلسہ ہے، 9 کو جو ہے وہ لانگ مارچ انہوں نے بھی کرنا ہے، ادھر سے بھی یہ بیٹھے رہیں گے 9-10 مارچ تک، آپ نے انتخابات بھی کروانے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھتے جائیں، شرماتے جائیں۔ اور مختلف اطراف سے فورسز راولہ کوٹ میں داخل ہو رہی ہیں جو الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے مامور کی گئی تھی۔ راستوں میں بھی فائرنگ شیلنگ جاری ہے، عوام مزاحمت کر رہی ہے۔ راولہ کوٹ سے بھی اطلاعات ہیں کہ دوبارہ وہاں پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ المختصر کیا بیان کروں اور کیا چھوڑ دوں، اور کس کو سامنے رکھ کے کیا کہوں، کس سے شکوہ کروں، کس سے گلہ کروں؟ یہاں تو گولی مار دی جاتی ہے سامنے سے، یہ ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، وہ تو ظالم ہے ہی ہیں، لیکن یہ بے گناہ لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ یہ بزدل ہمیشہ اپنی جان کے خطرے سے اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا تو وہ دوسروں کو مارتا ہے۔ بڑا صبر کر کے یہ ساری چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے نا۔ کیوں کوئی کسی کی جان لے، کیوں کوئی کسی کو گولی مارے؟ اپنی ہی ریاست اسی ٹیکس کے پیسوں سے گولیاں خرید کے اپنے لوگوں کو کیوں مار رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ لوگوں کے گلے شکوے بھی ہیں، کیوں آگے نکلے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ 50 دن میں ریاست نے سنجیدگی کیوں نہیں دکھائی؟ مذاکرات کر لیتے نا، امریکہ اور ایران کے بھی تو مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کروا رہا تھا، قطر والے کروا رہے تھے، اور یہ تو اپنے لوگ ہیں۔ یہاں تو امریکہ اور ایران سے باہر سے بھی کوئی آپ کو سالس نہیں چاہیے۔ اطلاعات ہیں کہ کمیٹی کو معافی نامہ دیا گیا، جیسے میں نے آپ کو کہا اور کہا معافی مانگو، اور جو شر پھیلایا ہے، اور کمیٹی پر آپ کمیٹی پر تنقید کریں، ہم بھی کرتے ہیں کچھ چیزوں پر۔ یعنی کہ حیرت ہے کہ معافی نامہ دیا جاتا ہے، معافی مانگو اور اپنے آپ کو سرنڈر کرو۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بڑا پرانا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اس کے سامنے بہت سارے لوگ ڈٹے ہیں اور آگے بھی ڈٹے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کشمیری پیچھے نہیں ہٹیں گے، آج بھی دھرنا ہے نا۔ راولہ کوٹ سے مظفر آباد جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لوگ موجود ہیں نا، کھڑے ہیں نا، جان دے کے بھی وہیں پہ موجود ہیں نا، یہ رہیں گے موجود، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ وہ بلوچستان نہیں سنبھالا جا رہا تھا، آپ نے نئی کہانی جو ہے وہ پھر سے کھول کے رکھ دی ہے۔
میں آخر پہ یہ ضلع کوٹلی کے اندر ایک نیا الیکشن کیسے ہو سکتا ہے. جو نیا الیکشن ہوا ہے آپ دیکھیے, پیپلز پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین صاحب نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا. سٹی کوٹلی سے وہ جیت گئے ہیں اور چڑوئی سے وہ ہار گئے ہیں. اور پریس کانفرنس کی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے, چودھری اخلاق صاحب ساتھ بیٹھے تھے اور یہ کہا گیا کہ ہم جو چڑوئی کی سیٹ آ رہے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوئی. صاحب وہ الیکشن کے اندر جو تھی وہ ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی, ہمیشہ ہوتی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. کہیں زیادہ ہوتی تھی کہیں کم. اس بار تو چڑوئی حلقے کے اندر 5 میں تو تباہی مچی. پیپلز پارٹی نے بھی سارے کے سارے ووٹ ڈال دیے. جتنا جس کی وہ کہتے ہیں نا, جس کے پاس جتنی طاقت, حالات, واقعات, وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی, اس طریقے سے سب کچھ کیا. نون لیگ نے بھی کیا, ان کی تو میں نے بلکہ ویڈیو بھی دیکھی. تو ووٹ ڈالتے کے پہلے کچھ 54-55 ہزار ووٹ کاسٹ ہوتا تھا, اس بار 60 ہو جانا تھا, بلکہ 67 ہزار کاسٹ ہوا. اور جو راجہ ریاست خان ہے مسلم لیگ نون کے, وہ 35,168 ووٹ تقریباً لے کے جیتے. چودھری یاسین صاحب 5,000 ووٹوں سے ہار گئے. 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے. کوٹلی سے جیت کے وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, جبکہ انہی کے حلقے میں الیکشن سے ایک رات پہلے وہ پریزائڈنگ افیسر اور وہ جو پٹواری فیصل, یہ جو بھی اس کا نام ہے, وہ فاتح محمود جو ان کے مد مقابل ہیں نون لیگ کے, انہوں نے پکڑا. پوری ویڈیو سامنے آئی. چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا, FIR کاٹی, چیف الیکشن کمشنر نے بندوں کو تھانے میں بند بھی کروا دیا, پٹواری و عملے سمیت. تو وہ دھاندلی نہیں نظر آئی جہاں سے جیت کے, لیکن جہاں پہ ہارے وہاں پہ دھاندلی نظر آئی. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں نے جتنا بس چلتا تھا دھاندلی کی, لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کہہ دوں, آپ چڑوئی کے اندر 10 بار گنتی کروائیں, 5 بار الیکشن کروا لیں, نتیجہ یہی آنا ہے. اس کی وجہ کہ میں بے شمار چیزیں جانتا ہوں کہ اس پر وہاں پہ راجپوت قبیلے کا اتحاد تھا, دیگر چیزیں تھیں, حالات اور واقعات ایسے تھے جو ہو گیا. پھر پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں ملی, چودھری محمد یاسین صاحب والی, اور دوسری ان کو پیپلز پارٹی کی دوسری سیٹ ضلع کوٹلی سے کون سی ملی, میرے ذہن سے نکل گئی بات. نکیال عمیر نعیم ہیں CT سے, ہاں ملک ظفر صاحب جیتے ہیں راج محل کے حلقے سے, اور 6 میں سے 4 سیٹیں نون لیگ کے حصے میں آئی ہیں اور 2 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں. اب ضلع کوٹلی کی 6 میں سے ایک سیٹ ایسی ہے صاحبو, میرا ایک تجزیہ ہے کہ اس کے اوپر پھر الیکشن ہوگا. یہ کیسے الیکشن ہوگا؟ چونکہ مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, یقیناً مسلم لیگ نون کا پھر وزیر اعظم ہوگا. چونکہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان میں اور نون لیگ کا اتحاد ہے, وزیر اعظم ان کے ہیں, صدر پیپلز پارٹی کے ہیں. تو نون لیگ کے اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے وہ صدر کو لے سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ابھی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جو پاکستان میں اکٹھے بیٹھے ہیں. جب ہم پوچھتے ہیں جی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں, آزاد کشمیر پارٹی کا الگ چیپٹر ہے, جبکہ یہاں پہ بھی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اس کا نام ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نام ہے. تو بات کرنے کی یہ تھی کہ جب صدر پیپلز پارٹی سے ہوگا تو وہاں پہ 3 لوگوں کے نام ہیں. ایک پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ چودھری محمد یاسین صاحب صدر آزاد کشمیر بن سکتے ہیں, دوسرا لطیف اکبر صاحب صدر آزاد کشمیر بن سکتے ہیں, اور ایک تیسرا نام آیا ہے چودھری پرویز اشرف صاحب جو برنالہ سے ہیں وہ. تو جب چودھری یاسین صاحب صدر بنیں گے تو کوٹلی اور چڑوئی کے لوگوں کے لیے تو آنر کی بات ہے, پورے ڈسٹرکٹ کے لیے صدر آزاد کشمیر بن جائیں. تو جو بھی بندہ الیکٹڈ ہو وہ جب صدر آزاد کشمیر بنے گا تو ایسی صورتحال میں انہیں سیٹ چھوڑنی پڑے گی جو ایک انہوں نے سیٹی حلقہ سے جیتی ہے. ان کے مد مقابل جو تھے وہ ملک یوسف اور فاتح محمود تھے مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی سے. تو اگر وہ صدر بن کے سیٹ چھوڑتے ہیں تو ایسی صورتحال کے پیش نظر ضلع کوٹلی کے اندر اس حلقے سیٹی میں پھر سے الیکشن ہو سکتا ہے. اگر ایسے ہوا تو ایسا ہونے کی صورت میں پھر فاتح محمود نے بڑا دلچسپ مقابلہ کیا, اچھا مقابلہ ہوا, توقع سے زیادہ ووٹ ہوئے, اور فاتح محمود کا یقیناً اب پھر کام جو ہے اور ملک یوسف کا ابھی ختم نہیں ہوا, اور نہ ہی پیپلز پارٹی کا. پھر ڈیپینڈ کرے گا پیپلز پارٹی سے کون الیکشن لڑے گا, کیا صورتحال ہوگی. تو لہٰذا ضلع کوٹلی کے اندر بھی امکان ہے کہ ایک حلقے میں اگلے 3 ماہ میں پھر سے الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ جو پرویز اشرف صاحب, چودھری یاسین صاحب نے اور دیگر لوگوں نے پریس کانفرنس کیا جو اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں, 13 میں سے 9 سیٹیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ جیتی ہے اور 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوں گے اس میں صورتحال کیا ہوگی. پنچ کے اندر جب الیکشن ہوں گے تو وہاں کی صورتحال کیا ہوگی. لیکن یہ طے ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون بآسانی حکومت بنا لے گی, اور استحکام پاکستان پارٹی کو ایک بھی سیٹ اب تک نہیں ملی. کیا کوئی سیٹ مل پائے گی
یہ تو استحکام پاکستان پارٹی بھی نام رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے استحکام کے لیے تو استحکام پارٹی کو تو جیتنا چاہیے نا، لیکن کیسے جیتیں گے کیونکہ یہاں کا ماحول چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں. تو یہ ساری صورتحال تھی. آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں بھی کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. افسوس کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور مشورہ دے سکتے ہیں جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. اب بھی وقت ہے کہ وقت کا اچھا استعمال کرتے ہوئے، ادراک کرتے ہوئے کچھ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور عوام کو گولیاں مارنے سے، ان کی جان لینے سے گریز کریں. بصورت دیگر یہ جو کچھ آج آپ بو رہے ہیں اس کو آپ کاٹیں گے، چونکہ ایک دستور ہے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی شعور آ سکتا ہے، کوئی عقل آ سکتی ہے، یا انا اور ضد جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی.